جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तेजी से देखेंगे जो असर अब्बासी का दूसरा दौर है, जिसे ज़ौफ़ का हम दौर कहते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, पिछली दफा हमने जो असर क़ुव्वत के 10 खुलाफा हैं उनके दौर में जो अहम वाक़यात हुए वो तो पढ़ लिए थे, लेकिन एक चीज रह गई थी सिर्फ, कि उस जमाने में हमने बात की थी कि उमवी खिलाफत खत्म होने के बाद मुसलमानों के यहाँ मुख्तलिफ खिलाफतें थीं। एक वक्त में कुछ ऐसी भी सल्तनतें या ममलकतें थीं जो असल खिलाफत से, खिलाफत अब्बासिया से अलग थीं, और वो बिल्कुल एटोनोमस थीं और उनका अपना एक सुल्तान हुआ करता था। तो पहले जरा ये देख लेते हैं, ये नई चीज है। मतलब पहले, इससे पहले उमवी दौर तक यही था कि मुसलमानों में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही थी हर जगह। तो ये चेंज आया अभी। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं जो दूसरी सदी हिजरी में जो ममलकतें अलग थीं, जो यानी अब्बासियों के जेर इंतजाम या उनकी अथॉरिटी के अंदर नहीं आती थी, उनमें सबसे पहले तो उमवी जो अमारत है, उसे पहले अमारत कहा जाता था। बाद में अब्दुर्रहमान अल नासिर के दौर में उसे खिलाफत डिक्लेयर कर दिया गया, तो वो फिर दो खिलाफतें एक ही वक्त में होंगी। लेकिन शुरू में जब अब्दुर्रहमान दाखिल गया था तो वो खुद को अमीर ही क्लेम करता था। तो एक तो उमवियों की हुकूमत है जो अंदलुस में थी। इसके अलावा फिर बनी मदरार, इनकी हुकूमत रही। सिजिल मासा जो मगरिब यानी मराकश का इलाका है, वहाँ पे इनकी हुकूमत रही है। तो दौला रुस्तुमिया है, ये अलजायर में थी। फिर दारिसा, ये पहली आप कह लें कि आले बैत से या उनसे मुंतसिब लोगों की जो पहली हुकूमत आई है वो दौला अदारिसा है, जो हमने नफ्स जकिया का पढ़ा था। फरूक उनके भाई थे, इदरीस बिन अब्दुल्ला, जो अ, चले गए मराकश की तरफ। वहां उन्होंने ये अपनी हुकूमत कायम की। और उसके अलावा दौला अगालिबा की हुकूमत है, ये तुनिस में हुई। तो ये पांच ममलकतें हैं जो उस वक्त उसके पैरेलल चल रही थी जब अब्बासियों की हुकूमत थी बगदाद में। तो ये मुख्तलिफ इलाकों पे ये कुछ उनसे अलग मुस्तकिल हुकूमतें थी। सबसे पहले जो उमवी हुकूमत है अंदलुस में, ये 138 में कायम हुई, यानी दोबारा से। वरना आपको पता है कि अंदलुस 91 में फतह हो गया था वलीद के जमाने में, तारिक बिन ज़ियाद ने किया था, और उसके बाद से मुसलमानों के पास ही रहा। लेकिन 138 में दोबारा उमवियों ने अपनी हुकूमत वहां के जाके कायम की, क्योंकि उस दौर में जब उमवी शुरू में तो गए थे, लेकिन उनके वाली उसके बाद चले गए, और वहां पे मुजरी और यमानी, ये दो कबाइल थे जो अंदलुस में आबाद हुए, और वही आपस में हुकूमत करते रहे। यानी कभी एक कबीले के लोग, कभी दूसरे कबीले के लोग। तो जब अब्दुर्रहमान दाखिल वहां गया तो उसने दोबारा उमवी खानदान में वो जैसे वापस लेके आया। तो इसलिए हम 138 से इसको गिनते हैं, और ये खिलाफत जाती है जी 422 तक। ठीक है, 422 तक इन्हीं उमवियों के पास यहाँ पे हुकूमत रहती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अंदलुस में आमरियों का खानदान है, वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं, और उसके बाद अंदलुस की हुकूमत बहुत सारी छोटी छोटी ममलकतों में बट जाती है, जिसे मुल्क तवाइफ का जमाना कहते हैं। फिर मुराबितीन का दौर भी वहां पे आता है, फिर मुवक्किदीन का। तो इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। इस दौर ये जो हुकूमत कायम की, ये तो अब्दुर्रहमान दाखिल ने की, जो अब्दुर्रहमान बिन मुआविया है। लेकिन इनके बहरहाल जो सबसे मशहूर हुक्मरान या सबसे मजबूत हुक्मरान है वो अब्दुर्रहमान अल नासिर है, जिन्हें अब्दुर्रहमान अल सालिस भी कहते हैं, चूंकि इनसे पहले भी अब्दुर्रहमान होके गुजरे हैं। तो ये जो अब्दुर्रहमान अल नासिर या अब्दुर्रहमान अल सालिस है, यही वो अब्दुर्रहमान है जिन्होंने खुद को खलीफा क्लेम किया, और इसके बाद से उमवियों की जो हुकूमत थी अंदलुस में, उसे भी खिलाफत कहा जाता था। इन्होंने 300 से 350 के दरमियान हुकूमत की है। अच्छा, ये सॉरी, मेरा ख्याल है ये स्किप हो गई थी बीच में से स्लाइड। हाँ, ये बहरहाल हम बात कर चुके हैं। अब्दुर्रहमान बिन मुआविया बिन हिशाम, जिन्हें अब्दुर्रहमान दाखिल कहते हैं, उन्होंने वहाँ हुकूमत कायम की। जब वो गए तो वहाँ मुजरी कबीले का जोर था, और उन्होंने यमानी जो उनके अगेंस्ट यानी मुजरियों के राइवल्स थे उनको अपने साथ मिलाया, और बाकी उमवियों को मिला के अपनी हुकूमत 138 में वहां पे कायम की। इसके बाद जो मंसूर था उसने कई दफा कोशिश की कि वो जो खिलाफत है या अंदलुसियों की या जो हुकूमत बन गई है, चूंकि हम देख चुके हैं कि जब 132 में उमवी खिलाफत खत्म हुई तो इन्होंने कोशिश की कि शाही खानदान को कोई भी फर्क ना बचे, और अब्दुर्रहमान दाखिल बहुत मुश्किल से समंदर पार करके वहां पहुंच गया। तो जब उसे पता चला कि अब वो वहां है और उसने अपनी हुकूमत बना ली है, तो उसने कई दफा फौजें भेजी कि उसकी हुकूमत खत्म की जाए, और अंदलुस भी अब्बासियों के
ماتحت آ جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا اس میں، اور ایونچولی پھر اس نے چھوڑ دیا، بلکہ اسی نے یہ صقر قریش جو عبد الرحمن الداخل کا لقب ہے، یعنی صقر قریش کا مطلب ہے کہ قریشیوں کا شاہین، تو اس نے یہ لقب بھی اسے اسی لیے دیا تھا کہ یہ جیسے مغلوب نہیں ہوتا کسی سے بھی۔ اور پھر منصور کے بعد اس کے بیٹے مہدی نے بھی کئی دفعہ کوشش کی، لیکن پھر جب یہ لوگ کئی دفعہ عباسی ناکام ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا امویوں کو، اندلس میں نہیں دوبارہ انہوں نے کوشش نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو قرطبہ کو اس نے اپنا کیپٹل بنایا تھا، اور 172 میں اس کی وفات ہوئی عبد الرحمن الداخل کی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ناصر جو ان کا سب سے اسٹرانگ تھا امیر، اور اسی نے خود کو خلیفہ بھی کہا، جب یہ آیا تو وہاں شورشیں تھی کافی، اور ان کے اندر خاندان میں بھی کافی چپکلش تھی حکومت تک پہنچنے کے لیے۔ بہرحال اس نے سب پہ کنٹرول پایا، اور وہاں کے جو نصارہ تھے ان سے بھی مقابلہ کیا، اور خاصی کئی جنگیں ہوئیں جو اسپین کے لوکلز تھے اور اس کے درمیان۔ اور اس کی عبد الرحمن ناصر کی جو ایک خاص بات ہے کہ یہ خود جیسے لیڈ کرتا تھا اپنی فوج کو۔ اور ایک اور جو اس کی بہادری کے بارے میں اور اس کی جنگی مہارت کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ صرف وہ ایک اپنی زندگی میں جتنی بھی اس نے جنگیں لڑی ہیں، جو جنگیں تقریباً 30 سے زیادہ بنتی ہیں جن میں وہ خود شریک ہوا، تو اسے صرف ایک دفعہ شکست ہوئی ہے، 308 میں مارے گئے خندق ہے، اس میں اسے شکست ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے دوبارہ ری وزٹ کیا تھا چیزوں کو، اور پھر بھی اس نے اپنی چیزیں اسٹیبلائز کر لی تھی۔ اور یہی دور ہے عبد الرحمن ناصر کا، جسے اندلس کا ذہبی یعنی سنہری دور کہتے ہیں، اسے ربیع قرطبہ بھی اس دور کو کہا جاتا ہے۔ اور اس دور میں اندلس میں سب سے زیادہ خوشحالی رہی، اور ہر اعتبار سے اندلس مضبوط رہا، چاہے وہ سیاسی اعتبار ہو، تہذیبی ہو، یا تمدنی اعتبار ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عبد الرحمن ناصر کے چلے جانے کے بعد جو 350 میں ہم نے دیکھا کہ اس کی وفات ہوئی ہے، تو ناصر کے بعد کوئی ان کے پاس مضبوط حکمران نہیں آیا۔ اور ناصر کے دور میں بھی بلکہ جو اس کا ایک حاجب تھا، حاجب یعنی آپ کہہ لیں کہ جو جیسے بہت ہی کلوز سیکٹری ہوتا ہے جو سارے کام خلیفہ کے کیا کرتا ہے، تو وہ المنصور تھا جو عامری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہی زیادہ معاملات دیکھا کرتا تھا۔ اور 366 میں ایسا ہوا کہ جب خلیفہ کا انتقال ہوا تو اگلا جو خلیفہ ولی عہد تھا ہشام، وہ بہت چھوٹا تھا، اس وقت 10 سال کا تھا، تو اس کی جو اسے وصایا کہتے ہیں، نہیں اس کا آپ کہہ لیں تربیت کی ذمہ داری، اس کے بڑے ہونے تک معاملات کو جو سنبھالنا تھا، وہ ذمہ داری لگی تھی منصور کی۔ لیکن بہرحال منصور چونکہ خود ایک بہت پرومیننٹ فگر تھا، اور ایک تو عالم بھی بہت تھا یہ، اور اس کے علاوہ جنگ میں بھی اس کی بہت ساری خدمات تھیں، ساری زندگی اس نے جیسے جہاد کیا، تو اس وجہ سے بھی اس کی عزت بہت تھی۔ تو کہنے کو امویوں کی حکومت تھی، لیکن اس نے پھر اپنی جیسے مستقل حکومت قائم کر لی، چونکہ اس وقت کوئی امویوں میں ایسا مضبوط آدمی تھا نہیں جو سنبھال سکتا چیزوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے 50 سے زیادہ لڑائیاں لڑی اپنی عرصے حکومت میں، جس میں سے کبھی بھی منصور کو شکست نہیں۔ اور اسپین کا جو بالکل آخری یعنی نارتھ ویسٹرن پروونس میں جو آخری حدیں تھی وہاں تک یہ پہنچ گیا، اور منصور عامری جو اس کی جیسے ایک ہیبت قائم ہوگی یورپ میں۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن منصور آیا۔ اب یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بیچ میں ایک ٹائم آتا ہے کہ جب امویوں کے پاس یہاں ان کے ہاتھ سے نکل گئی یہ چیز، اور انہی کا جو انڈر وزیر تھا وہ چونکہ زیادہ اسٹرانگ تھا تو حکومت اس کے پاس آ گئی۔ تو اب آگے اسی کا جو بیٹا عبد الملک وہ حکومت کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت لائق آدمی تھا۔ اور اس کے بعد لیکن اب عبد الملک آپ کہہ لیں کہ بس وہی آدمی تھا۔ عبد الملک نے بھی بہت سی جنگیں لڑی اور نصارہ کو سے فتوحات ہوئی، لیکن عبد الملک کی وفات کے بعد اس کا بھائی عبد الرحمن آیا، یعنی یہ بھی اس کا منصور کا ہی بیٹا تھا، لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں تھا، اور 399 میں وہ قتل ہو گیا۔ اس کے قتل ہونے کے بعد معاملات دوبارہ کچھ عرصہ بنو امیہ کے پاس گئے، لیکن وہ لوگ ان میں چونکہ عبد الرحمن ناصر کے بعد کوئی بھی آدمی مضبوط نہیں آیا تھا، تو ایونچولی 422 میں امویوں کی جو خلافت تھی اندلس میں وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد مختلف وہاں پہ جیسے غرناطہ کی اپنی مملکت بن گئی، اشبیلیہ میں الگ ہو گئی، قرطبہ کی اپنی، تو اندلس کے جیسے کئی حصے ہو گئے، اور تقریباً 23 مختلف مملکتیں تھیں چھوٹی چھوٹی، جن کے جو حکمران تھے انہیں ملوک الطوائف کہا جاتا تھا، کہ یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کے یا ٹکڑیوں کے جیسے بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد خیر اندلس میں دوبارہ بھی ایک بہتری کا زمانہ آتا ہے مرابطین کے دور میں، وہ آگے چل کے
اندلس میں جو اس دور میں یعنی امویوں کا یہ جو دور تھا 138 سے 422، اس دوران جو پرومیننٹ تھے لیڈرز، ان میں عبد الرحمن الداخل تھا، پھر حکم بن ہشام، پھر عبد الرحمن بن حکم، یہی ہے جسے ہم عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن الثانی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد محمد بن عبد الرحمن نے، پھر عبداللہ بن محمد، پھر عبد الرحمن الناصر۔ تو یہ تھا جو بنو امیہ کی حکومت تھی اندلس میں۔ دوسرا اس کے علاوہ ایک تو جیسے اندلس چونکہ بالکل الگ تھا عباسیوں سے، اس میں تو ظاہر یہ بات ہے ایک نیچرل بیچ میں بیریئر آ جاتا ہے سمندر کا، تو اس لیے ان لوگوں کی وہاں پہنچ نہیں تھی۔ اب باقی جو مملکتیں ہم دیکھتے ہیں کہ عباسیوں کی خلافت کے پیرالل جو چل رہی ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ملیں گی نارتھ افریقہ میں، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ وہاں افریقہ میں یعنی جہاں بیچ میں صحرا وغیرہ کافی آتا ہے اور فاصلہ بن جاتا ہے کافی، تو ادھر ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ باقی مملکتوں سے کٹ کے الگ رہ سکتے ہیں۔ وہاں جیسے ڈیفینڈ کرنا بھی آسان ہے خود کو، وہ باہر سے کسی کے لیے اٹیک کرنا مشکل ہے۔ اس لیے تیونس میں، مراکش میں، ان علاقوں میں بہت ساری آزاد ریاستیں رہی ہیں اس صدی میں بھی، اور آگے بھی ہم چل کے دیکھیں گے اس میں پے در پے مختلف مملکتیں رہتی ہیں ان ایریاز میں۔ بنو مدرار کی جو حکومت ہے، جو سجل ماسا جو اس وقت مراکش ہے وہاں کا ایک شہر ہے، یہاں 140 سے 297 تک ان کی حکومت رہی، اور یہ جو یہ سلطنت یہ خوارج کی تھی، خوارج میں سفریہ ایک فرقہ ہے ان کی تھی۔ عباسیوں کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا، یہ جنگ پہ نہیں تھے، عباسیوں کے ساتھ صلح پہ تھے، اور باقی خوارج سے ذرا مختلف تھے، ان میں اتنا تشدد نہیں تھا، اور یہ جیسے جنگ و جدل کے بجائے تجارت اور اپنے داخلی امور میں ان کا زیادہ دھیان تھا۔ تو 150 سال تقریباً یہ لوگ رہے ہیں، اور ان کی حکومت ختم ہوئی ہے عبیدیوں یا فاطمیوں کے ہاتھ پہ 297 میں۔ ابھی آگے بھی ہم جو 2-3 ادارسہ اور اغالبہ کی حکومت دیکھیں گے، یعنی جو افریقہ کی مختلف حکومتیں ہیں وہ سب ایونچولی فاطمیوں کے آنے سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی فاطمی ان سب کو اوورٹیک کر لیتے ہیں۔ بنو مدرار کے جو اہم رولرز ہیں ان میں جو ان کا مؤسس ہے وہ عیسیٰ بن یزید الاسود، پھر ابو القاسم سنکو، یسع بن ابو القاسم محمود بن مدرار۔ دولہ رستمیہ یہ جزائر میں قائم ہوئی، 130 سال تک رہی، 160 سے 296۔ یہ بھی خوارج میں جو عباضیہ فرقہ ہے یہ ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے تاہرت یا تیارت جسے کہتے ہیں، یہ ہے الجزائر میں شہر ہے جو انہوں نے بنایا، اسے اپنا کیپٹل بھی انہوں نے رکھا، اور یہ بھی عبیدیوں یا فاطمیوں کے ہاتھ ان کا خاتمہ ہوا۔ ان کے یہ حکام ہیں عبد الرحمن بن رستم، عبد الوہاب بن عبد الرحمن، افلاح بن عبد الوہاب الجمخان۔ یہ اہم حکومت ہے۔ جس کے بعد ادارسہ کی جو حکومت ہے جو مراکش میں قائم ہوئی ہے، اور یہ لگ بھگ 180 سال رہی ہے۔ یہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتی، پچھلی جو دونوں ہم نے دیکھی تھی بنی مدرار اور رستم کی، وہ تو خوارج سے متعلق تھی، لیکن جو ادارسہ کی حکومت ہے یہ علویوں سے متعلق، جو ادریس بن عبداللہ الکامل ہے، اور یہ حضرت حسن کی نسل سے ادریس، حضرت نفس زکیہ کے بھائی، جو ہم نے آخری عروج دیکھا تھا ہادی کے دور میں، تو وہاں جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے ادریس بھی تھے جو یہاں آگے، اور ان کے جو یہاں لوکل قبائل تھے افریقہ کے تیونس کے علاقے کے، انہوں نے ان کی کافی مدد کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ اپنی حکومت قائم کی، اور کافی عرصہ یہ رہی۔ فاس جو مراکش کے شہر ہے وہ انہوں نے تعمیر کیا، اور ان کے آگے بیٹے ہوئے یحییٰ، ان کے دور میں تمام مغرب یعنی الجزائر، تیونس، مراکش، موریتانیہ، ان سب علاقوں پہ، لیبیا، ان تمام علاقوں پہ ادارسہ ہی کی۔ ٹھیک ہے جی، اور ان کا اس حوالے سے یعنی جو مغرب ہے، نارتھ افریقہ کا ریجن، وہاں اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت ہاتھ ہے۔ بہت سارے وہاں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں اسلام انہی کے تو پھیلا ہے۔ خاتمہ ادارسہ کی حکومت کا جو ہے وہ بھی فاطمیوں کے ہاتھ، یہ ان کے کچھ پرومیننٹ رولرز ہیں۔ اس کے بعد جو آخری حکومت ہم دیکھیں گے جو انڈیپینڈنٹ تھی، وہ تھی اغالبہ کی حکومت، جو قیروان تیونس کا جو ایک علاقہ ہے وہاں پہ رہی، اور یہ تقریباً 110-100 سال رہی ہے۔ اور ابراہیم بن اغلب جو کہ ہارون الرشید نے افریقہ پہ بربر جو وہاں کے قبائل تھے افریقہ کے، جنہیں بربر رومانیوں نے بیسیکلی ان کا نام رکھا تھا، کیونکہ جنگ میں بہت اچھے تھے اور کسی کے بھی قابو میں نہیں آتے تھے۔ تو ہارون الرشید نے اس دور میں
ایک تو ادارسہ جو ادریس بن عبداللہ کی ابھی ہم نے دیکھی ہے حکومت، ایک تو ان کا ڈر تھا کہ وہ چونکہ جب آ چکے ہیں مراکش پہ تو اسے ڈر تھا کہ وہاں سے آگے وہ مصر کی طرف نہ آئے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ افریقہ سے جو ایشیا آ کے جڑتا ہے تو وہ مصر کے راستے سے جڑتا ہے، تو انہیں جیسے یہ ڈر تھا کہ انہوں نے اب مغرب پہ تو پورا قابو کر لیا ہے، وہاں پہ انہیں کی حکومت ہے، تو اگر آگے وہ مصر پہ آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے عباسیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا کہ وہ خود کو کیسے بچاتے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے اس دور میں ابراہیم بن اغلب کو وہاں پہ اس کو متعین کیا اس علاقے پہ، تاکہ ایک تو بربروں کو بھی روکے اور دوسرا ادارسہ کو آگے نہ بڑھنے دے۔ تو وہاں کی جو بغاوتیں تھیں اور جو بھی عباسیوں کے خلاف تھیں وہ سب اس نے کچھ نہیں، وہاں کے معاملات بہتر کیے، لیکن اس کے بعد ایونچولی اس نے اپنی وہاں انڈیپینڈنٹ ایک حکومت قائم کر لی جو عباسیوں کے ساتھ اچھے مراسم پہ تھی، یعنی عباسیوں کے ساتھ اس کی کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ عباسیوں کو جیسے میں رپورٹ نہیں کرتا تھا، وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ اس نے اسٹیٹ وہاں پہ قائم کی جس کا مرکز قیروان بنایا، اور اس کے بعد تیونس اور طرابلس یعنی لیبیا تک اس کا نفوذ چلا گیا، اور ایونچولی یہ بھی 296 میں فاطمیوں کے ہاتھ اس کا بھی خاتمہ ہوا۔ تو یہ جو چاروں ہم نے مغرب یعنی جو نارتھ افریقہ کی اسٹیٹس دیکھی ہیں، ادارسہ، غالبہ، بنو بدرار اور رستمیہ، یہ سب کی سب ایونچولی فاطمیوں کے ہاتھ آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم آگے فاطمیوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ اس پورے افریقہ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فاطمی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے مصر پہ بھی آتے ہیں، اور پھر حجاز پہ اور بیت المقدس تک ان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا، غالبہ جو ہیں ان کی کچھ فتوحات بھی ہیں یورپ میں، جیسے جو صقلیہ جو اٹلی میں ایک آئی لینڈ ہے، جو جزیرے صقلیہ ہے، اس کی فتح انہی کے دور میں ہوئی، غالباً 212 میں سے فتح کیا، اگرچہ اس سے پہلے حضرت معاویہ کے دور میں بھی مسلمانوں نے وہاں لڑائی لڑی تھی، لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ مکمل وہاں کوئی فٹ ہولڈ نہیں بنا پائے تھے اور ایک حکومت قائم نہیں کر پائے تھے، لیکن غالباً نے وہاں حکومت قائم کی جو کہ 483 تک وہاں پہ مسلمانوں کا ہولڈ رہا۔ اسی طرح مالٹا کا جو جزیرہ ہے وہ بھی انہوں نے فتح کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو جنوب فرانس ہے اور اٹلی ہے وہاں پہ انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی، اور جن میں کہیں پہ انہیں فتوحات بھی ہوئی۔ فرانس کے بھی کئی جو کوسٹل ایریاز ہیں انہوں نے فتح کر لیے، اسی طرح اٹلی کے کئی شہر برنڈیزی، نیپلی اور یہ سب بھی انہوں نے فتح کیے، تو یہ بھی ان کی کنٹریبیوشن غالبہ کی۔ یہ ان کے رولرز ہیں جی۔ تو یہاں تک تو اب ہمارا مکمل ہوا وہ دور جو عباسیوں کا پہلا دور یا ان کے طاقت کا دور کہلاتا ہے، اس میں جو 10 خلفاء تھے اور اس دور میں جو کچھ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھی وہ ہم نے دیکھی۔ اب اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 247 سے لے کے 656 تک ہے، جسے عصر ضعف کہتے ہیں۔ اس کے جو خواص ہیں، ایک تو یہی کہ خلیفہ جو ہے اس کا ہولڈ اسٹرانگ نہیں تھا، بلکہ اس کی بجائے جو عسکری یعنی جو آپ کہہ لیں کہ عسکری قیادت ہوتی تھی اس کا ہولڈ زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، جو بھی ملٹری کو رول کر رہا ہے وہی اسی کی جیسے سے ہوتی تھی گورنمنٹ میں۔ اس دور میں پھر بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی جو خلافت عباسیہ جو ہے وہ صرف جیسے علامت کے طور پہ رہ گئی تھی۔ جیسا آپ سمجھیں کہ یورپ میں بہت عرصہ رہا ہے کہ رومن جو ہے ان کے لیے صرف ایک ہولسٹک سمبل تھا کہ وہ ایک مذہب کی نمائندگی کرتے تھے، اور اسی طرح جیسے ان کے لیے ایک وحدت کا سمبل تھا۔ تو خلافت عباسیہ بعد میں اس دور سے آگے مسلمانوں کے لیے وہ صرف ایک وحدت کا سمبل بن کے رہ گئی، اور ایک جیسے خلفاء بجائے اس کے کہ ان کا کوئی سیاسی اثر و رسوخ ہوتا، وہ جیسے دینی رمز و علامت بن کے رہ گئے کہ جو عباسی خلیفہ یعنی جس کو دعا دے گا تو جیسے وہ مقبول ہے سب کے ہاں، اور جیسے عباسی خلیفہ جیسے پسند نہیں کرتا تو اس پہ جیسے لعنت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو ان کی سیاسی کے بجائے دینی اہمیت زیادہ ہو گئی، اور وہ اسی سے لگتا ہے کہ جیسے رومن سے متاثر ہو کے یہ تصور جیسے مسلمانوں میں بھی آیا۔ تو عباسیوں کی صرف آپ کہہ لیں کہ 2 چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ ان کے لیے خطبے میں ان کا نام لیا جاتا تھا، دعا کی جاتی تھی، اور جو سکے کوئی بھی سلطان اپنی حکومت میں جیسے وہ بناتا تھا تو جو بھی کوائنیج ہے اس پہ عباسیوں کا بھی نام ہوتا تھا۔ تو اس دور میں بہت ساری مختلف ریاستیں بنی، وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح
ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہوا اس دور میں، وہ آگے چل کے چوتھی صدی میں ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کی تحریکیں بہت اٹھیں جہاں لوگ خود کو ہاشمی النسب کہنے لگے اور خود کو علوی کہنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پانے کے لیے جیسے کئیوں نے جھوٹا نسب گھڑا، اور باطنیوں کے بھی بہت سارے گروہ جیسے نکل آئے۔ اور اس دور میں ایک اور چیز ہوئی کہ چوتھی صدی خاص طور پہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جیسے شیعوں کا ہولڈ رہا، جیسے پاور ان کے ہاتھ میں تھی ہر جگہ، چاہے فاطمیوں کی بھی حکومت آ گئی، اور اس کے علاوہ عباسیوں میں بھی یعنی جو قصر خلافت تھا وہاں پہ سارا ہولڈ شیعہ کا تھا۔ تو یہی وہ دور ہے جس میں شیعہ مذہب کی جیسے باقاعدہ علمی بنیاد رکھی گئی، ان کے اصول و قواعد مرتب کیے گئے، ورنہ اس سے پہلے شیعہ صرف ایک سیاسی سرگرمی میں متحرک ہوا کرتے تھے، باقاعدہ ان کا جیسے مذہب نہیں ہوتا تھا۔ اس دور میں پھر ایک اور جو بہت بڑا حملہ ہوا مسلمانوں پہ وہ صلیبی جنگوں کا تھا، اور پھر آخری جو حملہ ہوا اس سب کے بعد، یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا، کہ ایک تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کی ریاستیں بن گئی ہیں، اور پھر ہر ایک یہی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بغداد پہ قبضہ کرے اور وہ اپنی منمانی کرے، خلیفہ بس اس کی سنے۔ تو خانہ جنگی تو چل ہی رہی ہے، اس کے بعد پھر یہ باطنیوں کا اور تشیعوں کا فتنہ جو ہے وہ الگ زور پکڑ رہا ہے، پھر اس کے بعد صلیبیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد منگول آ گئے۔ تو آپ دیکھیں گے پھر بھی یہ جو 300 سال 400 سال کتنے مشکل سال ہوں گے، اور پھر بھی بڑی بات ہے کہ اتنا عرصہ یعنی اتنے بڑے بڑے فتنوں کے اگینسٹ مسلمان جیسے تیسے سروائیو کرتے رہے۔ تو خیر آخری جو انویژن ہوئی مغلز کی، منگولوں کی، اس کے بعد عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا 656۔ یہ ہیں جی خلفاء دوسرے دور کے، جو 27 خلفاء بنتے ہیں، یعنی پہلے 10 ہم نے دیکھے تھے عصر قوت کے، اور یہ جو 27 ہیں یہ عصر ضعف کے ہیں۔ آپس میں ان کا کیا ریلیشن ہے، کون کس کی اولاد ہے، وہ اس سلائیڈ میں دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہیں خلفاء۔ متوکل آخری ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، اس کے بعد منتصر، پھر مستعین، معتز، معتدی، یہ پڑھ لیجئے گا، اچھے خاصے نام ہیں۔ تو آگے ہم اب چل کے جو ان ادوار میں جو اہم چیزیں ہوئی ہیں وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اب جو یہ سب سے پہلے یہ والا جو دور ہے 247 سے 334 تک، یعنی یہ تقریباً بنتے ہیں 90 سال، اس میں ترکوں کا نفوذ زیادہ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم نے بات کی تھی کہ خلیفہ معتصم جب آیا تھا تو اس سے پہلے چونکہ امین اور ہارون کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں ہارون کے سپورٹرز تھے اہل خراسان، اور سوری ہارون کہہ رہا ہوں، مامون کے سپورٹرز خراسان والے تھے، اور امین کے سپورٹرز جو ہیں وہ عرب تھے۔ تو عربوں میں اور فارسیوں میں جیسے ایک عرصے سے چپلش چل رہی تھی آپس میں، تو معتصم نے یہ چاہا تھا کہ ان دونوں کو ذرا پیچھے کر کے اور وہ اپنے قریب کرے ترکوں کو۔ وہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے ترکوں کو آہستہ آہستہ اپنی سیکیورٹی دی، اور پھر اپنی فوج میں مناصب وغیرہ دینا شروع کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ معتصم نے شروع کیا، اس کے بعد متوکل کے دور میں تو اس قدر بڑھ گیا کہ متوکل کا قتل بھی انہی لوگوں کے ہاتھوں ہوا، اور اگلا جو خلیفہ منتصر ہے وہ خود وہی جو عسکری قیادت تھی جو ترکوں کے پاس تھی، انہوں نے اپنا خلیفہ خود ہی منتخب کیا۔ تو یہ اب وہ دور ہے آگے کے جو 100 سال ہیں جس میں یہی جو لشکری تھے یہ اپنی منمانی کیا کرتے تھے، جس کو جی چاہتا تھا خلیفہ بناتے تھے، جسے چاہتے تھے ہٹا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت مطلب اس کا نقصان آگے چل کے مسلمانوں کو بہت زیادہ ہو۔ تو جسے چاہا خلیفہ لگایا، جسے چاہا ہٹا دیا، جسے جب چاہا مار دیا، اور خلفاء کی تذلیل بھی بہت کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ بلکہ آگے اس کے بعد ان کے بعد خیر بنو امیہ کا زیادہ نفوذ ہے، تو ان کے دور میں تو جیسے کئی خلفاء کی وہ آنکھیں بھی انہوں نے جیسے اس میں سلائی پھیر دی، اور خلفاء ایسے بغداد کے چوکوں میں فقیروں کی طرف پھر رہے ہوتے تھے، نابینا۔ یہ بات ہم کر چکے تھے، متوکل کو انہوں نے قتل کیا، پھر انہوں نے منتصر کو اپنا خلیفہ متعین کیا۔ منتصر کے دور میں ان کی حکومت جیسے ان کا رسوخ ہے وہ بہت بڑھ چکا تھا، تو خلفاء کو ان کے ہاتھوں ہر طرح کی اذیت اٹھانی پڑی، یعنی کئی قتل ہوئے، کئی قید ہوئے، کئیوں کی انہیں
سزا دی گئی کئی طرح کی. اور بیچ میں دو خلفاء آتے ہیں، معتمد اور معتزد. معتزد جو ہے یہ معتمد ہی کا بیٹا ہے. تو یہ آپ کہہ لیں کہ 256 سے 299 یعنی تقریباً 35 سال کا یہ جو عرصہ ہے، یہ وہ عرصہ ہے جس دوران دوبارہ کوشش کی عباسیوں نے کہ وہ یہ جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے ملٹری قیادت کا، اس سے جان چھڑائے. اور اس میں بہرحال وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اگرچہ اس دور میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئی. معتمد اور معتزد چونکہ یہ جنگ میں بہت اچھے تھے اور خود بھی کئی چیزوں کی ایڈمنسٹریشن کیا کرتے تھے، تو اس سے ایک جو ہیبت تھی خلافت تھی، قدریں واپس تو آئی، لیکن بہرحال وہ مکمل طور پہ اسے یعنی اوور تھرو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور معتزد کے بعد پھر دوبارہ وہی حالت ہو گئی اور دوبارہ سے وہی جو ملٹری مین تھے انہوں نے قبضہ کر لیا ہر چیز. اس دور میں ایک بیچ میں ایک اور واقعہ ہوا جسے ثورت الزنج کہتے ہیں. یعنی زنج اب کہہ لیں کہ سوڈانیوں میں ایک قبیلہ تھا جسے زنج کہا جاتا ہے، یا اور اسی طرح جو کچھ غلام تھے افریقہ کے، ان کا ایک گروہ تھا جنہیں زنج کہا جاتا تھا. تو جو غلام تھے عراق میں اور اس کے آس پاس، انہیں اکٹھا کیا ایک فارسی آدمی نے جس کا نام تھا علی بن محمد، اور اس نے مختلف دعوے کیے. پہلے جیسے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے، پھر اس کے بعد یہ جو علی بن محمد ہے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے. ایونچولی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے جیسے یہ ایک اعلان نعرہ لگایا کہ وہ غلاموں کو جیسے آزادی کا پرچار کرے گا اور تمام لوگ جو ہیں وہ تمام غلاموں کو آزادی دلوائے گا. اس سے یہ ہوا کہ جو مختلف غلام تھے وہ اس کے ساتھ جڑ گئے اور اسے خاصی جیسے اس کے پاس ایک جتھا اکٹھا ہو گیا، اور اس نے پھر اپنے ایک شہر بنایا جسے المختارہ کے نام سے. جی کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ زنجی 2-3 جگہ میں نے پڑھا ہے، تو کیا کسی عام سیاہ فام کو بھی زنجی کہا جاتا ہے عربی میں؟ کیونکہ میں نے ویسے تو نہیں سنا لیکن کتابوں میں جیسے پڑھا ہے. ہاں کہتے ہیں، نہیں ایسا ہی ہے کہ اس دور میں تو اب مجھے جو لگتا ہے اس میں، کیونکہ اب تو جیسے لغت میں مستعمل ہے کہ اگر صرف زنجی بولیں یا اسی طرح جیسے نبتی بولیں، اگر صرف آواز کٹ رہی ہے، بالکل بھی سمجھ نہیں آتا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. مطلب اب کئی کتابوں میں اب زنجی کا لفظ جیسے عام سیاہ فام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نبتی کا جو لفظ ہے، نبتی کا لفظ بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، یا حبشی کا بھی جو لفظ ہے بعض دفعہ کچھ کتابوں میں غلام کے معنی میں بولا جاتا ہے، یا ایون نبتی بھی. تو یہ حالانکہ وہ لفظ تھے جو کسی علاقے سے منسوب ہوتے تھے، لیکن جیسے بعد میں صرف غلام کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگے. جزاک اللہ خیر استاد. لیکن یہ مطلب اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے کچھ لفظ ہوتے ہیں نا جو کلچر سے جیسے آ جاتے ہیں زبان میں، مطلب زبان میں ایونچولی وہ لفظ ہوتا، اصلاً وہ لفظ اس چیز کے لیے نہیں ہوتا بیسیکلی. تو جیسے زنج کا لفظ ایسا نہیں ہے کہ عربی میں ہو اور غلام کے معنی میں ہو، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے جو وقت کے ساتھ ساتھ کلچر سے جیسے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو وہ پہلے اس میں علم ہوتا ہے، پھر وہ نارمل اسم بن جاتا ہے بعد میں. جیسے اسی طرح بربر بھی ایسا ہی ہوا. اس میں ایک چیز مجھے یاد آ رہی تھی کہ سندھ میں خاص طور پر حیدرآباد اور سائڈ کے علاقوں میں کچھ سیاہ فام ہیں جو سندھی بولتے ہیں اور وہ خود کو کمبرانی کہتے ہیں. تو کمبر میرے خیال میں شاید سیدنا علی کے کوئی غلام تھا، اور یہ جو سیاہ فام نسل ہے انہوں نے شاید ان سے لیا. اور جیسے مکران میں جو غلام تھے بلوچوں کے سیاہ فام، ان کو خاص طور پر مکرانی کہا جاتا ہے کراچی میں یا سندھ کے ایریاز میں، جبکہ باقی بلوچ خود کو مکرانی نہیں کہتے. اور ان سیاہ فام بلوچوں کو جن کو غلام بن کر کے لایا گیا تھا بلوچستان میں، تو پھر جب ان کی نسل چلی تو ان کو خاص طور پر مکرانی کہا جاتا ہے. لیکن وہ علاقے کے اس علاقے میں لائے گئے تھے تو اس علاقے کی نسبت سے، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ ان سیاہ فاموں کی بات کر رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. وہ بعض دفعہ کچھ چیزیں استعمال سے بدلتی رہتے ہیں، ان کے جو اس کے معنی ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں.
अच्छा, तो अब हम देख रहे थे जी ये दौर जिसमें अब्बासी जो कसर खिलाफत या मरकज़ी खिलाफत जो है, इस पे असर और नफूज था ज़्यादा, जो तुर्क थे और जो मिलिट्री में थे बेसिकली। इस दौर में कुछ वाकयात हुए वो देखने हैं। उनमें जो सबसे पहला एक अहम वाक़या, एक हंगामा या एक फसाद हुआ जंज का। ये जो गुलामों का एक गिरोह था, जो हमने देखा कि एक अली बिन मोहम्मद एक आदमी था जिसने अपने बारे में दावे किए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब से है, और फिर नबुव्वत का दावा भी किया। और उसने अपने साथ बहुत सारे लोगों को लगा लिया इस बात पे कि वो उनको आज़ादी देगा, गुलामों को उनके हुकूक वगैरह देगा। इसने अपने लिए एक शहर तामीर किया अहवाज के इलाके में, जिसे मुख्तारा का नाम उसने दिया। इसके जो अच्छी खासी इसके पास लश्कर इकट्ठे हो गए इराक में, खुजिस्तान में, बहरीन के इलाकों में, और इन्होंने कई काम किए जिससे मुसलमानों को जैसे बहुत नुकसान हुआ। और खुलाफा भी बहुत अरसा कोशिश करते रहे, लेकिन इनका फितना आप देखेंगे 15 साल चला, उसके बाद खत्म हुआ, तो काबू भी नहीं पाया जा रहा था। एक इन्होंने ये काम किया कि मुख्तलिफ हाजियों के जो जाते थे वफूद बहरी जहाज़ों से, उन पे कई हमले किए। इसी तरह कई इन्होंने शहरों को तबाह किया, लोगों को आम मारा। और कई मरतबा जो खिलाफत का की फौज थी, यानी अब्बासियों का जो लश्कर था, उन्हें कई दफ़ा शिकस्त दी। इसी तरह फारिस में एक शहर है अबला, वहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया। अहवाज पे, बसरा पे, बासित पे, सारे इलाके इन्होंने फतह कर लिए। और जो खलीफा मोतमिद था वो खुद फिर फौज लेके निकला, और उसने इन्हें अहवाज से हटाया और मुख्तारा का मुहासरा करके अली को मारा। लेकिन इस छोटे से अरसे में, और ये एक जमात की, यानी जिसकी कोई खास अहमियत या कोई सियासी पहले इसका कोई पस मंजर था भी नहीं, ऐसे ही एक बिल्कुल जैसे आप कहें कि गैब से जैसे एक चीज आई जिसका कोई पता नहीं था कि ये भी उठेगी, और इसमें अच्छे खासा नुकसान हुआ। यानी इब्ने तबातिबा जो मौरख हैं, उनकी रिवायत में कोई इस फितने में कोई 25 लाख लोग मारे गए, और सुयूती के बकौल 15 लाख लोगों की हलाकत हुई इसके दौरान। इसी तरह दूसरा जो बहुत बड़ा फितना उठा वो करामिता का फितना है। करामिता जो है, ये इस्माइलियों में आप मुख्तलिफ फितने, मुख्तलिफ फ़िरक़े बने और चूंकि उनमें बातिनियत थी, और जैसे उनका दावा था कि कुरान का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है, और जो बातिन है वो सिर्फ जो इमाम होता है उसके इल्म में होता है। तो उधर उनके फिर आगे वहां से मुख्तलिफ फिरके हम देखेंगे आगे फातिमियों के दौर में भी कि मुख्तलिफ फिरके बनते चले गए इस्माइलियों के। तो उन्हीं में से जैसे करामिता ने भी उनकी फिक्र से मुतासिर हुए, और ये नया फिरका जैसे सामने आया। तो ये भी बातिनियों का फितना था, और इसका भी वही दावा था कि जी हर चीज का एक बातिन है जिसका इल्म सिर्फ इमाम के पास होता है। नहीं, इमाम वही होता है जो आले अली से होता है। और जो तासीस की जिसने शुरू किया वो हमदान बिन अशस एक शख्स था। खुद ये अरब था और इसका लक़ब पिरमिद था, लेकिन इसने ये जो सीखा सब कुछ बात ये एक फारिसी से, जिसे हुसैन अल अहवाज़ी कहते हैं, उससे इसने तालीम हासिल की और ये बातनियत का फलसफा लिया। और फिर उसके बाद उसने कूफा में 287 में ये शुरू किया इसकी दावत देना। और बहुत ज़्यादा इनकी ये चीज़ फैल गई। इनकी एक्टिविटीज़ जो थी शुरू में शाम में थी, फिर उसके बाद खलीज की तरफ ये बढ़े, यानी जो मुकम्मल ये जो आपका अरेबियन गल्फ का एरिया है, फिर यमन, फिर हिजाज, इन्होंने कई कई अजीब चीज़ें की हैं। मोतजिद जो है, जो हमने देखा था कि बीच में दो खुलफाए थे, मोतमिद और मोतजिद, जिन्होंने कुछ कुव्वत का मुजाहिरा किया। तो जैसे मोतमिद ने जो जंग का था फितना, उस पर काबू पाया। इसी तरह मोतजिद ने इराक में तो इनका खात्मा किया, इसी तरह इन्हें शाम से भी निकाला कई जंगों करने के बाद। लेकिन फिर बहरैन में और एहसा के इलाके में, जो ये एहसा अब सऊदीया में, तो वहाँ पे इन लोगों ने जैसे अपने कई कले वगैरह बना लिए और वहाँ पनाह हासिल कर ली, और एहसा को इन्होंने अपना कैपिटल मुकर्रर किया। और ये करते ये थे कि रहते अब ये ज्यादा बहरैन और एहसा में ही थे, और वहां पे भी जैसे ये छुपते रहते थे कि एक जगह पे अपने आप को जैसे इकट्ठा नहीं करते थे कि कभी भी इन पे हमला ना हो सके।
اور موقع دیکھ کے یہ طاق میں رہتے تھے، جب بھی انہیں موقع ملتا تھا تو یہ کبھی حاجیوں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں، اور کبھی جیسے مسلمانوں کے شہروں میں آتے تھے اور آ کے لوٹ مار کی، لوگوں کو مارا اور نکل گئے. تو اس طرح سے انہوں نے خوف جیسے بہت پھیلا رکھا تھا، اور ان کو چونکہ باقاعدہ ان کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ جہاں انہیں تلاش کیا جا سکے، تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ان کو کیسے شکست دیں. تو خاص طور پہ کوفہ اور بصرہ میں ہر کچھ عرصے بعد جیسے یہ آتے تھے اور بہت قتل عام کیا کرتے تھے. 317 ہجری میں پھر ایک عجیب ہی واقعہ ہوا کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا، اور حج کے دنوں میں بہت انہوں نے لوگوں کو مارا، حاجیوں کو، اور ان کے جو جثے تھے وہ زمزم میں ڈال دیے. اور پھر ایک اور یہ کہ حجر اسود پہ انہوں نے وہاں سے نکالا، اور اسی طرح کعبہ کو بھی اس کے کسوہ سے جدا کر دیا. کسوہ بھی اتار کے لے گئے، حجر اسود لے گئے. اور پھر وہ بہت عرصہ جیسے مسلمان کوشش کرتے رہے. عباسی خلیفہ نے بھی جنگ کے بجائے پہ چونکہ حجر اسود یہ لے گئے تھے تو انہوں نے کوشش کی کہ ان سے صلح بھی کر لی جائے، یا انہیں بہت مال پیش کیا کہ یہ حجر اسود تو واپس کریں. اور کہا یہی جاتا ہے کہ حجر انہوں نے جو لیا اس کے پیچھے مقصد تھا بھی یہی کہ یہ بیسیکلی اپنا ہولڈ بٹھانا چاہتے تھے تاکہ عباسی جو ہے وہ ان پہ اٹیک نہ کرے. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں میں انہوں نے اپنا روب چاہتے تھے کہ برقرار رہے. اور پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ یہ فاطمیوں کو بھی، چونکہ فاطمی جو ہیں وہ بھی اسماعیلی تھے، اس دور میں فاطمیوں کی حکومت بھی جا کے قائم ہو جاتی ہے، تو انہیں بھی سپورٹ کرتے تھے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ان کو خوش کرنے کے لیے بھی انہوں نے یہ کام کیا. لیکن خیر بہرحال 22 سال کے بعد 339 میں حجر اسود جو ہے وہ پھر فاطمی خلیفہ ہی کی کوشش سے اس نے جیسے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے واپس کروایا. حجر اسود لے کے دوبارہ اسے نصب کیا گیا کعبہ. اور کرامتہ جو ہیں یہ ان کا جو خاتمہ ہوا ایونچولی وہ ہوا 462 میں، اور وہ عباسیوں، پھر عباسیوں کے سلاجقہ جو سلجوقی ترک تھے ان کی مدد سے عبداللہ الایونی قائد تھا جس نے ان کو بالکل ختم کیا. تو آپ سمجھیں گے قریباً 200 سال ان کا فتنہ رہا ہے. اس کے بعد جو ابھی ہم نے شروع کے 100 یا 90 سال دیکھیں، 247 سے آپ کہہ لیں کہ 334 تک، جس میں جو عباسی یہ تھا دارالخلافہ تھا، اس پہ سارا کنٹرول تھا ان لشکریوں کا تھا جو ترکی تھے اپنی نسلن. اس کے بعد ایک دور آتا ہے، یہ بھی 100 سال کا ہے، یہ ہے بویہیین کا، اور یہ سب سے برا دور ہے. یہ بویہی شیعہ ہیں بیسیکلی، اور دیلم سے تعلق رکھتے ہیں. دیلم یعنی فارسی میں ایک علاقہ تھا جسے دیلم کہتے تھے. اور یہ والا جو پورا ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ جو افریقہ ہے وہاں پہ قبضہ ہے فاطمیوں کا. جیسے ہم نے بھی پہلے دیکھی تھی کہ وہاں جو مختلف حکومتیں تھیں خوارج کی یا اس ادارسہ غالبہ کی، وہ سب بھی فاطمیوں نے کنٹرول کر لی. اور اس کے بعد وہ مصر بھی انہوں نے کنٹرول کیا اور قاہرہ کو اپنا کیپٹل بنایا. تو ایک طرف فاطمی جو ہیں وہ کنٹرول میں تھے، دوسری طرف بویہی جو شیعہ ہیں یہ بھی، جو بغداد ہے یہ ان کے کنٹرول میں تھا. تو اوور آل یہ وہ پیریڈ ہے جس میں پورے عالم اسلام پہ شیعہ کے پاس پاور تھی، اور یہی وہ دور ہے جس میں انہوں نے اپنی سب چیزیں مرتب کی اور اپنی دعوت وغیرہ بہت پھیلائی. یہ جو بویہیوں کا خاندان تھا، بنو بویہ انہیں کہتے ہیں، بیسیکلی ایک عام خاندان تھا، لیکن انہوں نے اپنے علاقے میں جو ان کا گورنر تھا اس کے انڈر کچھ فوجی خدمات دی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے انہوں نے وہاں خاصے مضبوط ہو گئے. اور پھر جب ان کی رسائی ہوئی بغداد تک تو اس کے بعد عراق پہ، فارس، رئی، کرج، اہواز، یہ تمام یعنی جو خراسان کے علاقے ہیں ان سب پہ انہیں کی حکومت تھی. اب اس دور میں اب یہ آپ ذرا دیکھیں کہ عالم اسلام تقسیم کیسے ہوا ہے، اور سارا ہی جو ہے وہ شیعہ کے پاس ہے. عراق، فارس، رئی، کرج، اہواز یہ بویہیوں کے پاس ہے. جو مغرب یعنی جو افریقہ ہے آپ کا، مصر ہے، اور اسی طرح شام کے جو کچھ علاقے ہیں یہ فاطمیوں کے پاس ہیں. موصل کا جو علاقہ ہے اور جو شام کی دیگر علاقے ہیں جو یعنی فاطمیوں کے پاس نہیں ہے وہ ہمدانیوں کے پاس ہیں.
ہمدانی یہ عرب تھے نسلاً، لیکن یہ بھی مذہباً شیعہ تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بحرین اور حجاز میں قرامطہ ہیں، یہ بھی باطنی ہیں اور شیعہ ہیں، اور ماوراء نہر کے بلاد میں سامانی ہیں. تو ہر جگہ جو ہے وہ شیعہ مسلط تھے اس دور میں. اور یہی وہ دور ہے جب تشیع کے مبادی جو ہیں وہ رکھے گئے، اور اسی دور میں آل بیت کے حوالے سے اقوال اور مختلف چیزیں ان کی طرف منسوخ کی گئی ہیں. اس کا نتیجہ ایک اور بھی ہوا. اب جب مسلمان چونکہ اندر ہی ایک دوسرے سے، اب آپ ایک چیز بلکہ نوٹ کی ہوگی کہ جب سے امویوں کی خلافت گئی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی ایکسپینشن نہیں ہوئی، باہر کچھ بھی فتح نہیں ہوا، اندر ہی اندر یہی ہو رہا ہے کہ ایک خاندان حکومت میں آ رہا ہے تو دوسرا خاندان آ رہا ہے. تو اس دور میں اب رومی جو تھے، جو مسلسل جو سرحد پہ تھے، چونکہ رومیوں کی سرحد ڈائریکٹ شام کی وجہ سے مسلم جو مملکت ہے یا خلافت ہے اس کے ساتھ لگتی تھی. تو مسلسل جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو آپس میں ہی ہیں، تو انہوں نے اپنے جو ان سے امویوں کے دور میں یا خلافت راشدہ کے دور میں جو شہر مسلمانوں نے فتح کیے تھے وہ ایک ایک کر کے واپس لینے لگے، اور کئی شام کے شہروں پہ ان کا قبضہ ہو گیا. لیکن ہمدانی البتہ یہ کہ مذہب میں بہرحال جیسے بھی وہ تھے، لیکن اس چیز میں یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے رومیوں کو بہت حد تک اگر روکا ہے اس دور میں کسی نے شام میں، تو ان کے آگے بند صرف ہمدانیوں نے، اور ان کا جو خاص طور پہ سیف الدولہ جو تھا ایک امیر، اس کا اس حوالے سے بڑی جنگیں ہیں جس میں اس نے کئی دفعہ رومیوں کو شکست دی اور جیسے دفاع کیا مسلمانوں کی سرحدوں کا. جی نورین، کوئی سوال؟ استاد مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو فاطمیوں کی حکومت تھی، کیا یہ حکومت جب بنی تو کیا اس میں اہل بیت شامل تھے کیا؟ نہیں، اس کے بارے میں بھی اب تاریخ میں مختلف باتیں ہیں، چونکہ جس نے یہ قائم کی عبید اللہ، اسی لیے اس کو فاطمی حکومت بھی کہتے ہیں اور اسے عبیدی حکومت بھی نہیں کہتے ہیں. تو عبید اللہ جو ہے وہ خود اپنے بارے میں دعویٰ تو یہی رکھتا تھا کہ وہ فاطمی نسل ہے، اور وہ خود کو مہدی بھی کہتا تھا کہ جو مہدی منتظر ہے وہ ہے. اسی لیے اس نے اپنا لقب بعد میں عبید اللہ المہدی رکھا. لیکن بہت سے مورخین کا کہنا یہی ہے کہ ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، وہ یعنی یہ لوگ فاطمی تھے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے. اور استاد یہ جو ان کے دور میں اتنا جو اپنے لحاظ سے انہوں نے کام کیا، تو کیا یہ اثنا عشری ہی تھے، یا جو یہ جو بہری ہیں اور اسماعیلی ہیں یہ ان میں سے تھے؟ نہیں، فاطمی اسماعیلی تھے. یعنی اثنا عشری شیعہ کو کہیں پہ بھی حکومت نہیں ملی تھی کیا، یا جو ہمدانی ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہمدانی بھی اثنا عشری نہیں تھے. ان کو اثنا عشریوں کو میرا خیال ہے جو آ کے ملی ہے وہ یہی صفویوں کے دور میں ملی ہے، بعد میں بہت لیٹ آ کے، یعنی شروع کے دور میں انہیں نہیں ملی. کیونکہ ہمیں تاریخ میں بھی جتنے بڑے لوگ ملتے ہیں لکھنے والے یا کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ ایران کے علاقوں میں، وہ سب سنی ہیں. جیسے ایران کے علاقوں کے جتنے بھی نام آتے ہیں، چاہے وہ تابعین کے بعد کے دور کے ہوں یا اس میں، ان میں سے کسی کا بھی، یہ شاید ہم نے نہ پڑھا ہو کیونکہ ہم نہیں پڑھتے ان کی کتابیں یا زیادہ، یا کوئی تاریخی شخصیت ہمیں کیوں نظر نہیں آتی ان کے اس میں؟ ہاں نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یعنی فارس اور آپ کا یہی ہے نا سوال کہ جتنے بڑے لوگ ہیں خراسان، یہ اس تمام علاقے کے ہم نے دیکھے، ان میں شیعہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی بھی کوئی. جی، جو لکھنے والے ہیں، جو بہت بڑے بڑے نام بھی ہے، چاہے وہ شاعر ہیں چاہے وہ کوئی بھی لکھنے والے ہیں، وہ سب اہل سنت میں سے ہیں. ان کا کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا تاریخ میں، چاہے وہ غیر متنازع ان کی حیثیت ہو، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں وہ سب سنی ہی نکلتے ہیں. ہاں نہیں، ایسا ہی ہے. مطلب ایون معتزلہ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یعنی ملی شہرت یا انہوں نے کام کیے، لیکن ان میں سے کوئی بھی لوگ نہیں ہے. اس کی مجھے شاید وجہ یہی لگتی ہے کہ چاہے انہوں نے پاور میں تو یہ آ گئے، لیکن جو ایک علمی مرکزیت بھی ہوتی ہے نا، جیسے ایک علمی تفوق ہوتا ہے، وہ سنیوں ہی کا رہا ہے شروع سے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مراکز جو تھے علم کے جتنے بھی، چاہے جیسے پہلے دمشق رہا ہو پھر بغداد رہا ہو، تو وہاں سب سے زیادہ ہولڈ تو سنیوں کا ہی رہا ہے ہمیشہ سے. تو اور ان کو
تو ایک عرصے تک تو جیسے وہ مانا ہی نہیں جاتا تھا نا کہ یہ کوئی اس طرح کے کوئی مذہبی فرقہ ہے، اور نہ ان کے کوئی وہ تھی کتابیں تھیں یا کوئی باقاعدہ روایات وغیرہ تھیں. ان کی تو صرف وہ تھی مذہب جیسے سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھیں جو حکومت میں آنے کی کوشش کرتی تھی بس. تو ہم یہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا مذہب تو وہ تھا شیعہ، لیکن یہ ایک سیاسی تحریک تھی بنیادی طور پر. ہاں سیاسی طریقے تھی، ایسا ہی ہے. اور چونکہ انہیں علمی طور پہ آپ دیکھیں کبھی بھی انہیں علمی قبول نہیں ملا. یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک مین اسٹریم ہوتی ہے، اس میں یہ لوگ کبھی بھی نہیں رہے. مطلب وہ آپ خود بھی جب ان کے بھی علماء کو سن لیں، مطلب شیعہ علماء کو بھی سنیں یا پڑھیں، تو وہ بھی ہمیشہ جو اب اس میں اصل وجہ بھی پھر یہی ہے نا کہ جو شروع کے 300 سال تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو جب بھی یہ پڑھاتے ہیں، اگر کچھ بھی پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، فقہ پڑھائیں، ہر جگہ شروع ہمارے ائمہ سے ہی کرتے ہیں. ساری چیزیں وہی نقل کرتے ہیں جو اہل سنت کی ہیں. اس کے بعد جا کے ان کی اپنی الکافی اور فلاں آتی ہے. مطلب جو ان میں معتدل علماء بھی ہیں نا، ان میں اب دو طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو وہ ہیں کہ جو جیسے بالکل ہی غالی ہیں اور وہ تحریف قرآن اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بالکل اور ٹائپ ہے. لیکن جیسے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جیسے علم سے جڑے ہوئے ہیں یا جو خود کو معتدل کہتے ہیں، تو ان کے پاس بھی اپنی کوئی چیز تو بیسک ہے ہی نہیں. آگے چل کے ان کے ٹھیک ہے وہ اپنے اختلافات کے دلائل اور یہ اور وہ، لیکن ان کی بھی بیسکس تو ادھر ہی ہیں. مطلب شروع کے ان کے نہ کوئی اور ہماری شخصیات کے علاوہ ان کی بھی تو اور کوئی شخصیت ہے ہی نہیں نا. وہ کس سے استناد کریں گے؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک دجل ہے. مطلب کچھ اور اصل میں وہ اب یہ بھی کچھ یعنی دنوں پہلے یہ بحث ہوئی تھی کہ جو شیعہ مذہب کے حوالے سے نا کہ ان کی جو تحریکیں چلتی رہیں تو سب نے یہ لکھا کہ یہ فارسیوں نے لکھا ہے، تو کچھ نے کہا کہ نہیں، کہ عباسیوں نے چونکہ امیوں کی خلافت ختم کرنی تھی تو انہوں نے ان کے پہلے بیت کے حق میں امیوں کے خلاف لکھنا شروع کیا. نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں، عباسی تو خود بھی سنی تھے، اور پھر یہ ہے کہ شروع میں نو ڈاؤٹ کہ عباسیوں نے ان سے جیسے معاونت لی تھی اہل خراسان سے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں نا وہ علویوں کے خود ہی خلاف ہو گئے تھے. اور مطلب جہاں کہیں بھی خروج وغیرہ ہونے ہوتا تھا تو انہوں نے بعد میں ان کے لیے سختیاں بھی بہت کی. اور تشیع کے معاملے میں تو وہ الگ چیز ہے کہ جیسے اب یہ بنو امیہ نے آگے، تو اب وہ اس وقت کمزور ہی اتنے ہو چکے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ عباسیوں نے خود تشیع کو بطور مذہب قبول کر لیا ہو یا اس کی ترویج کی ہو یا سرپرستی کی ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جزاک اللہ. اب جو مجھے جو مسئلہ لگتا ہے نا، وہ وجہ یہ ہے کہ اب بھی مطلب جو اس وقت اب اصل میں ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے نا. ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو اس میں ان کے پاس ایک پاورفل اسٹیٹ ہے، تو وہ اسٹیٹ کی وجہ سے اپنا علم جو ایک علمی فوقیت بھی دکھا رہے ہیں یا منوا رہے ہیں، یا اہل سنت کی بھی جو عوام ہے ان کے بھی دماغ میں یہ بات آہستہ آہستہ بیٹھتی جا رہی ہے کہ یہ لوگ بہت مضبوط ہیں یا ان کے پاس علمی دلائل ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک تو وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس اب پاور ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے کہ جو مطلب رسمی طور پہ مذہب کا دفاع کرتی ہو، اور ان کی تو اسٹیٹ کھڑی اس پہ اپنے مذہب کے دفاع پہ. اور دوسرا پھر یہ کہ علمی طور پہ بھی اب ہم لوگ اتنے مضبوط رہے نہیں ہیں مطلب جس طرح پہلے تھے. تو یہ دو چیزوں کا فرق ہے جس وجہ سے یہ تاثر اب بننے لگا کہ شاید جیسے ان کی کوئی علمی حیثیت بھی ہے، ورنہ یہ لوگ تو بالکل نہیں، 2% کا علم نہیں ہے ان کا. اور وہ جیسے مولانا ایوب دہلوی ہیں جو بڑے متکلم گزرے ہیں، ان کے ایک میں فقرہ پڑھ رہا تھا، بہت ہی خوبصورت ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ باقی جو فرقے ہیں وہ ان سب کے تو چلو کچھ دلائل ہیں، شیعیت جو ہے وہ تو چٹکلوں پہ کھڑی ہے. ان کے پاس وہ کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں ہے. اور وہ ان کے اپنے علماء کی چیزیں پڑھنے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو بھی استدلال بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ ہی کے علماء سے کرتے ہیں. شروع کے دور کی اگر کوئی بھی جیسے چیز ہے، جیسے وہ ملا دو پیازا والا بھی مناظرہ بڑا مشہور ہے نا اکبر کے دور میں جو ہوا تھا، وہ بھی یہی ہے کہ پہلی صدی میں تم لوگ تھے نہیں، دوسری میں تھے نہیں، تو اچانک ہی یعنی پھر یہ بعد میں انہوں نے جھوٹ گھڑا سارا.
پھر اچھا ایک چیز اور ہے جو وہ فارس والی چیز ہے نا، اس میں چونکہ الحمدللہ ایک تو مطلب پہلے بھی یعنی ان کا ہولڈ نہیں تھا، بیچ میں کچھ عرصہ ان کا آیا، اس کے بعد پھر سلجوکیوں کی اس حوالے سے بڑی خدمت ہے. وہ آگے جو ہم سلجوکیوں کا پڑھیں گے تو اس میں خاص طور پہ جو نظام الملک جو وزیر تھے، انہوں نے مدرسہ نظامیہ بنایا تھا نا مختلف جگہوں پہ. تو وہ جیسے اس میں چونکہ اس دور میں کرامتا کا فتنہ تھا، پھر حشاشیوں کا فتنہ تھا، وہ جو حسن بن صبا والا، وہ بھی باطنی تھے. پھر یہ تشیع بھی پھیل رہا تھا، تو اس کا سد باب کرنے کے لیے کئی مدارس قائم کیے تھے جن میں وہ مدرسہ نظامیہ بھی ہے. تو اس کی بھی بڑی خدمات ہیں پھر مطلب علمی دفاع کرنے میں. چلیں جی، یہ بوئیین کا ہو گیا. اس کے بعد اب سلاجقہ کا دور ہے آگے 447 سے اینڈ تک 656. تو اس دور میں وہ صلیبیوں کی جنگیں بھی ہیں اور پھر منگولیوں کا حملہ ہے. وہ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں کریں گے. السلام علیکم.